चलिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तैयार हूँ, आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ। मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लम असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूंगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूंगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूंगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज वन ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोलबाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, पीटीआई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो गुनाह है वो दलील देने से काफी थे। ऐसी कौन सी गलत जो आप देने बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से। और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आइनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आइनी है, आइनी रहेगा। और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। सर, आपकी जो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है जो मुस्तरद हुई, उस पर आपको कोर्ट ने ये कहा कि जी आप 3 चीज़ों पे ऐसा समाप्त कर रहे हैं, ये कह के जी आप हमें फुल कोर्ट भेजते। एक ये, और दूसरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब ये कहा जाता है कि ये जो हमारा पार्लिमान है इसके अंदर वो मुदाखलत करते हैं, इनकी बेजा मुदाखलत है और उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत ना करे। अब आपके पहले सवाल की तो ये जवाब है कि अदम एतमाद की। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका केस किसी ऐसे बेंच या ऐसे जज के सामने लगा हो जिस पे कि लाखों लोग बॉयकॉट कर रहे हो, तो आप चाहेंगे कि आपका केस वो बेंच या वो जज सुने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। तो बस आपके पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल कि पार्लिमान जो है उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है मुदाखलत करने का। दूसरी बात यह है कि पार्लिमान को मजबूत और मुस्तहकम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मजबूत करती है, मुस्तहकम करती है, और मेजॉरिटी जो कि पार्लिमान की होती है उससे हमआहंगी शो करती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत कर सकती है पार्लिमान। लेकिन ऐसा फैसला जिससे कि एक माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कौन थी? माइनॉरिटी वो थी जो उस वक्त हमजा शहबाज के खिलाफ, जिनको बहुत कम वोट मिले थे, और हमजा शहबाज साहब को 197 मिले थे, और उस मुदाखलत की वजह से मेजॉरिटी को गिरा दिया गया था। लिहाजा वो मुदाखलत थी। हम बिल्कुल इस तरह की मुदाखलत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की मुदाखलत वो पार्लिमान में करे, और पार्लिमान में पार्लिमान में मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथों यरगमाल बना ले, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ना बनाने की पूरी ये भी वजह बताई जा रही है कि जब 5 जजेस होंगे तो बाकी दीगर केसेस जो है वो अल्तवा का शिकार हो जाएंगे, आगे बहुत सारे केसेस अल्तवा का शिकार हैं। हाँ, अब इसका जवाब मैंने दे दिया था कि एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका जब मामला आया था तो 10 जज सुन रहे थे, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं, तो उस वक़्त इल्तवा नहीं हो रहा था। इल्तवा तो रोज़ हो रहा है। इस केस में जितना वक्त
ایک سیکشن پہ 6 دن لگا دیے گئے ہیں. ایسے ہم گھوم رہے ہیں, اس سے نہیں ہم تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہذا یہ تو ہمیں مجبوری اس لیے کرنی پڑی تھی کہ عدالت پہ ایک امپریشن قائم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک مخصوص بینچ ہے جو کہ ان میٹرز کو سنتا ہے. تو ہم تو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی ساکھ بلند و بالا ہو, اور ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا کہ اس طرح کے اگر نوشنز آپ کے خلاف ہیں تو آپ ان کو ڈسپیل کریں, اور وہ اپرچونٹی انفارچونیٹلی انہوں نے کھو دی, لیکن ابھی بھی ان کو ہم اپرچونٹی دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ یہی بینچ سنے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نظر ثانی کی اپیل کا پورا حق ہے. نظر ثانی کی اپیل مسترد ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے. سپریم کورٹ کے باہر ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی. میڈیا سے گفتگو کرنے میں انہوں نے یہ کہا کہ نظر ثانی کی اپیل کا پورا حق رکھتے ہیں. اگر نظر ثانی کی اپیل مسترد ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نظر ثانی کی اپیل یہی بینچ سنے. اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے وقاص احمد سے. وقاص, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دیکھیں نبیلہ, آج سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے رولنگ کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے, اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس اہم کیس کی سماعت کر رہے ہیں. آج جس طرح یہ سماعت کا آغاز ہوا تو جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں عرفان قادر, وہ روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بننا, اور یہ بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور عرفان قادر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مزید کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. اس موقع پر جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک, وہ بھی روسٹرم پر آئے اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کی عدالت میں پیش نہیں ہوگی. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے, آپ سیٹ پر بیٹھ جائیں. فاروق نائک صاحب, آپ نے کل عدالت کو اچھی معاونت کی. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا اور یہ فاروق ایچ نائک کو کہا گیا کہ فاروق ایچ نائک صاحب, آپ نے کل عدالت کی اچھی معاونت کی, پیپلز پارٹی کو کیس میں فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا. عرفان قادر کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم فل کورٹ کی سزا مسترد کرنے کے حکم کے خلاف نظر ثانی دائر کریں گے. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارک سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں صرف پارٹی سربراہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ دلائل دیے گئے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کیس میں فل کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فریقین کے وکلاء کو بتایا تھا کہ آئین گورننس میں رکاوٹ کی اجازت نہیں دیتا. صدر کی سربراہی میں 1988 میں نگران کابینہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی. چیف جسٹس سے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ عدالت کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کے بغیر کابینہ نہیں چل سکتی. فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں. ستمبر کے دوسرے ہفتے سے پہلے ججز دستیاب ہی نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی ریمارک دیے گئے کہ اس کیس کو جلد مکمل کرنے کی ترجیح دیں گے. فل کورٹ بنانا کیس کو غیر قانونی, غیر ضروری طور پر التوا کا شکار بنانے کے مترادف ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دیے کہ فل کورٹ بنانا تو معاملہ ستمبر تک چلا جاتا ہے کیونکہ عدالتی تعطیلات چل رہی ہیں. گورننس اور بحران کے حل کے لیے جلدی کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں. آرٹیکل 63A کا مقدمے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کو ایشو نہیں تھا. یہ چیز جو پاکستان کی جانب سے جو ہے ریمارک دیے گئے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی اور جو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکلاء ہیں وہ اس وقت عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. جی اچھا, وقاص آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ایک فقیر اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عموماً کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے, لیکن اگر ایک فریق کی جانب سے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیس کی نوعیت اور جو سماعت ہے اس کی کیا صورتحال باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیں, اس وقت کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے کل جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا جو ہے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا, اور آج جب یہ وکلاء یہاں پر پیش ہوئے اور ان کی جانب سے نہ صرف عدالت کو بتایا گیا اس فیصلے سے, بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو فل کورٹ سے متعلق جو استدعا کی گئی تھی, جو سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کی گئی ہے, اس پر وہ نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے اور وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی جو وہ کہا گیا کہ عدالتی بائیکاٹ کرنے والے گریز کا مظاہرہ کریں. بائیکاٹ کر دی ہے تو کارروائی کو آگے کس طرح جو وہ چلایا جائے گا. ساتھ یہ بھی جو وہ جو علی ظفر ہیں, جو پرویز علائی کے جو وکیل ہیں, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا, یہ استفسار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے قانونی سوالات پر عدالت کی معاونت کریں یا پھر ہم اس بینچ سے الگ ہو جائیں گے.
کیونکہ یہ اس وقت ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہو چکی ہے کہ جو فریقین ہیں جو حمزہ شہباز کے جو وکیل ہیں وہ بھی اس وقت جو عدالت میں موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے وکیل اور جو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل ہیں جو اس کیس میں فریق تھے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے, لیکن سماعت اس وقت جاری ہے. اور جو علی ظفر ہے جو چودھری پرویز علائی کے جو وکیل ہیں وہ اس وقت جو کورٹ روم کے اندر موجود ہیں اور وہ روسٹرم پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وقاص, آپ سے ہم اس بارے میں مزید بھی تفصیلات جانتے رہیں گے. فی الوقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت جو کہ گزشتہ روز سارا دن ہی جاری رہی, دونوں فریقین کی جانب سے وقتاً فوقتاً دلائل دیے جاتے رہے اور یہ بھی ایک فریق کی جانب سے سامنے آیا موقف کہ اس سارے ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے, جس پر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے پر فل کورٹ سماعت کی بھی جا سکتی ہے, فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ عدالت کی جانب سے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ فل کورٹ بینچ انتہائی حساس نوعیت کے معاملات پر بنایا جاتا ہے اور یہ معاملہ اتنا زیادہ حساس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. رات 9 بجے اس فیصلے سے متعلق اس ساری کیس کی سماعت جو ہوئی اس سے متعلق ایک فیصلہ سامنے آیا اور اس فیصلے میں صبح 11:30 بجے تک اس سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا اور صبح 11:30 بجے یہ سماعت دوبارہ شروع ہوئی. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت اس وقت بھی جاری ہے. ایک فریق کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جانب سے اس ساری سماعت کا بائیکاٹ کیا گیا. کہا یہ گیا, گزشتہ روز یہ بیان دیا گیا کہ اگر فل کورٹ بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا. ہمارے نمائندے حسیب انیف جو کہ اس احاطہ عدالت میں موجود ہیں, مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. حسیب, اندر سماعت تو اس وقت جاری ہی ہے, یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ جہاں پر موجود ہیں کون کون سے ایسے مقامی رہنما ہیں, سینئر قیادت ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, کیا کہنا تھا ان کی جانب سے؟ جی بالکل, آج ہم سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں. یہاں پر سپریم کورٹ میں جو ہے مسلم لیگ نون یا کہہ لیں کہ ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ان کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا اور وہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں. اور عرفان قادر نے سے کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور اس میڈیا میں گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم نظر ثانی کریں گے اور انہوں نے اس حوالے سے میڈیا سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ کو بتائیں کہ عرفان قادر تو باہر آئے ہیں, عدالت کے باہر آئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی جو رہنما ہے وہ نہیں آیا. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو رہنما ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں. کل کی اگر بات کی جائے تو کل کی سماعت میں اتنے زیادہ تحریک انصاف کے رہنما یہاں پر موجود نہیں تھے جتنے آج ہیں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فاروق حبیب, فواد چودھری اور اس کے علاوہ بھی ملکہ بخاری اور اس کے علاوہ دیگر جو رہنما یہاں پر موجود ہیں اور سماعت سننے کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں. اور جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے وکیل جو ہیں عرفان قادر وہ عدالت سے اس وقت باہر آ چکے ہیں اور وہ یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں. جی, اور دیگر فریقین کی جانب سے اگر بات کی جائے تو کیا موقف سامنے آ رہا ہے حسیب؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف اور جو اس کے مخالف ہے اس کیس میں جو اپوزیشن کا کردار ادا کری ہے ان کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالت کا جو احترام ہے وہ نہیں کیا جا رہا ان جماعتوں کی جانب سے, اتحادی جماعتوں کی جانب سے. اور یہ کیس کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے اور یہی ان کا موقف ہے کہ اس کیس میں جو ڈپٹی اسپیکر کا وکیل ہے یا حکومتی اتحادی جماعتوں کے وکیل ہیں وہ اس کا سامنا کریں اور جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے اس کا احترام کیا جائے. جی ٹھیک ہے حسیب, ہم نے دیکھا کہ عموماً اس نوعیت کے جب کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو فریقین کے جو حامی کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی عدالتوں کا رخ کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے احاطے میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ جی آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی. کچھ چھوٹی تعداد میں ہی تھے لیکن کارکنان یہاں پر آئے تھے مختلف جماعتوں کے. لیکن آج کی صورتحال ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے اندر تو اتنے کارکنان داخل ہونے کی کوشش نہیں کر رہے اور باہر بھی اتنے کارکنان نظر نہیں آ رہے. تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت کی اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کی بات کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اور ان کے صرف وکلاء جو ہیں یہاں پر آئے ہیں اور
انہوں نے کیس کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور وہ اب عرفان قادر بھی یہاں پر باہر ہی سپریم کورٹ کے موجود ہے جو یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے حسیب، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ سپریم کورٹ کے احاطے میں سیکیورٹی کو کتنا فل پروف بنایا گیا ہے؟ جی آپ کو بتایا کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل قسم کے کیسز ہوتے ہیں یہاں پر سیکیورٹی کا بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں چونکہ پولیس تو موجود رہتی ہے، اس کے علاوہ رینجرز کے دستے بھی یہاں پر بلائے جاتے ہیں اور رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائض جو ہے پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سر انجام دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے حسیب، آپ کی کسی قیادت کے کسی رہنما سے کوئی بات ہوئی ہو، دونوں جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کوئی بات کی ہو اس کیس سے متعلق، آج وہ کتنے پر امید ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل فاروق حبیب اور فواد چودھری نے ہم سے بات کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ کیس یہ ان کا غیر آئینی ہے نقطہ جس پر یہ بات کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ اپنے کیس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ اس طرح کے کیسز کا حل نہیں ہے کیونکہ عدالتوں کا ہم نے احترام کرنا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں عدالتوں کو فیس بھی کرنا پڑے گا اور عدالت ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ جو پنجاب اسمبلی میں جو صورتحال بنی ہے اس کا کیا رزلٹ ہے، اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا تو وہ یہ جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں، جو کہ ایک نامناسب جو رویہ ہے اور آئینی یہ عمل نہیں ہے۔ جی اچھا حسیب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کی جانب سے آج کی اس کارروائی کا عدالتی بائیکاٹ کیا گیا ہے، کیا اس قیادت میں سے کوئی رہنما یہاں پر آیا بھی تھا، موجود تھا، کوئی بات چیت کی انہوں نے میڈیا سے؟ آپ کو بتایا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں جو کہ اس کیس میں فریق ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ گزشتہ روز تو دیکھا گیا کہ حکومتی اتحاد کے مختلف رہنما یہاں پر موجود تھے، لیکن آج جو ہے حکومتی اتحاد میں سے کوئی رہنما یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تاہم جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے رہنما بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور مرکزی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس میں سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، فاروق حبیب، ملیکہ بخاری اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو لوگ ان کے مرکزی رہنما ہیں یہاں پر عدالت میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے حسیب، آپ سے ایک بار پھر یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل ہیں عرفان قادر، اس وقت ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ کیا جو ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی تھی، وہ بات کرنے کے بعد اپنے نظر ثانی اپیل کی جو درخواست دائر کی تھی اس کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر وہ یہاں سے جا چکے ہیں؟ جی آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نظر ثانی کی درخواست اس میں دائر کر رہے ہیں اور وہ اس وقت بھی احاطہ عدالت میں موجود ہیں، چونکہ اب سے کچھ دیر قبل وہ یہاں سے گیٹ کے پاس سے مرکزی جو دروازہ ہے سپریم کورٹ کا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں اور ابھی انہوں نے میڈیا سے ٹاک بھی کیا کچھ دیر قبل اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم اس میں نظر ثانی میں جائیں گے اور جو یہ کیس ہے وہ ہم نظر ثانی میں جا کے ہی اس پہ جو ہے مزید کارروائی چاہتے ہیں۔ جی